वफाकी वज़ीर के नाम कोई था? महमूद अली साहब। अच्छा, आपने उनके साथ भी काम किया है? जी, उन्होंने ही PMT लगाई, उन्होंने ही मदरसा बनाया सुरजानी के अंदर। लेकिन ये कि जो सच है वो मैं आपको बता रही हूँ इस चैनल के थ्रू। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। मुझे ये एक चैनल मिला है ताकि मैं दिल की भड़ास निकालूं। जितनी तारीफ़ की जाए तो कम है, बहुत मिलजुल कर के आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। और मैडम यास्मीन की तो तारीफ़ जितनी करी जाए तो कम है, बहुत अच्छी खातून है ये। सईद गनी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं तो मुझे बड़ी अच्छी तरह वो जानते हैं। यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान पूरे में एक तंजीम है, उसका भी सरपरस्त आला हूँ। मैं भी वेलफेयर डिपार्टमेंट में हूँ, सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड में सब इंजीनियर हूँ। हमें ये नहीं है कि नहीं कोई इदारा काम नहीं कर रहा, अगर हम नहीं करेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन हम इसलिए निकले उनको कोई नहीं देख रहा है। तुम यहाँ नहीं तो अल्लाह के दरबार में पकड़े जाओगे। अल्लाह जब तुमसे पूछेगा कि मैंने तुझे ये पावर दी थी तो बता तूने इस पावर का क्या इस्तेमाल किया। जहाँ जहाँ जुल्म होता है वहाँ मैडम यास्मीन खड़ी होती हैं, जहाँ कोई मजलूम होता है वहाँ मैडम यास्मीन होती है। हम इस वक्त सिला वेलफेयर के फाउंडेशन में पहुँचे। यहाँ पर मैम यास्मीन होती है। हम अंदर इंशाल्लाह आपको इनका ऑफिस भी दिखाएंगे, जो सिला वेलफेयर वाले काम कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ इनके जो साथ काम कर रहे हैं उनके भी आपको इंशाल्लाह बारी बारी मैडम यास्मीन के मौक़िफ़ आपको सुनाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ये यहाँ दो साथी मौजूद हैं और हम सिला वेलफेयर के अंदर ऑफिस जा रहे हैं। ये सत्तार साहब मौजूद है, सामने मैडम यास्मीन है और ये सिला वेलफेयर के स्टिकर्स हैं और ये वो मेंबरान से सिला वेलफेयर के अंदर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जो यहाँ इनके साथ काम करते हैं। यहाँ पर दो साहब मौजूद हैं और यहाँ पर तीन मैम और एक साहब मौजूद है और यहाँ पर भी एक साहब है और ये जो राइट पे इस तरफ नज़र आ रहे हैं सत्तार साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त एजाज़ खान 1 TV यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं सिला वेलफेयर आया हुआ हूँ। मैडम यास्मीन है यहाँ की हेड। मैं इनसे मिलने आया था सत्तार भाई के साथ और हम चाह रहे थे कि इनका मौक़िफ़ आया, ये जो खिदमत कर रही हैं, जिस तरह सैलानी लगा हुआ है, JDC लगे हुए हैं, आया बहुत से लोग लगे हुए हैं और जो खिदमत खल्क आप इसे कह सकते हैं वो कर रहे हैं। तो मैम भी यही काम करती है। मैं मैम से इनकी जो इनका मौक़िफ़ है वो जानूँगा, आया ये किस तरह काम करते हैं और किस तरह ये इसको डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, मैं यास्मीन ख़ान। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, जिस तरह आपके साथ मैंने आपके माशाल्लाह ये जो कुलीग्स हैं, साथी, मैंने इनको देखा, पीछे तस्वीरें भी लगी। मैं अपने चाहने वालों को, देखने वालों को वो भी इंशाल्लाह बारी बारी दिखाऊंगा। आप ये किस तरह चला रही हो, कब से चला रही हैं, ज़रा ये बताइएगा। ये मैं 2001 से चला रही हूँ, लेकिन बीच में मैं छोड़ दिया था। वापस मेरे चाहने वालों ने कहा कि वापस आएँ और फिर काम करें, तो हमने ये शुरुआत 2 साल से की है। अच्छा, छोड़ने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं कर पा रही थी। काफ़ी लोग हमारे इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। वफाकी वज़ीर साहब का भी इंतकाल हुआ, अल्लाह साहब का भी हो गया। वफाकी वज़ीर के नाम कोई था? महमूद अली साहब। अच्छा, आपने उनके साथ भी काम किया है? जी, उन्होंने ही PMT लगाई, उन्होंने ही मदरसा बनाया सुरजानी के अंदर। काफ़ी काम होते रहे, लेकिन फिर मेरे शौहर का भी इंतकाल के बाद मैंने छोड़ दिया था। ये इसको टोटल अरसा कितना हुआ है आपको इसको बनाने में? इसको 2 साल हो गए। आपने कोरोना में भी काम किया होगा? कोरोना में भी किया, कोरोना में काफ़ी किया, अंसार बनी के साथ किया, उनकी सपोर्ट से किया। राशन वगैरह जो भी माजूरों तक पहुँचे, कैंसर के मरीज़ों तक पहुँचे, अंसार बनी के साथ। अच्छा मैम, जैसे JDC है, XYZ अंसार बरनी है या सैलानी है, आप देखती होंगी वो चीज़ें जो है ना मंजर आम पे आ रही हैं। अब तक सवाल मेरा ये, आप बाहर ये आपकी बात या आपकी आवाज़ बाहर अब तक क्यों नहीं आई? मेरी आवाज़ हमेशा, मैंने कभी पब्लिसिटी नहीं की, अपनी खामोशी से काम करती रही। पहले भी बहुत काम किए हैं कैंसर के मरीज़ों पे, लेकिन मैंने अपनी पब्लिसिटी कहीं नहीं करी थी। आता था अखबारों में, अभी भी आता है, काफ़ी लोग हमारे को गाइड कर रहे हैं, लोगों को पता है कि ये सिला वेलफेयर बन चुकी है, काम कर रही है।
اس کے حوالے سے بہت کافی کام چل گیا ہے. گروپوں میں بھی اب آنے لگے ہیں. پہلے تو میں گروپ میں بھی نہیں تھی، نہ موبائل تھے اس طرح کے. اب تو کافی کام الحمدللہ ہو رہا ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہا ہے. اچھا، میں دیکھنے والے ناظرین سے کہوں، اسی صلہ ویلفیئر میں میرے ایک ساتھی ہیں، میرے بڑے اچھے کولیگس ہیں، دوست ہیں میرے، ستار صاحب نام ہے. میں انشاءاللہ ان کا بھی موقف آپ کو سناؤں گا. میں نے ان سے خود کہا تھا، مجھے میڈم نے نہیں کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ آیا ہوتا ہے نا کہ انہوں نے کہا ہو کہ یار اس کسی چینل والے کو لاؤ. اللہ گواہ ہے، میں نے اللہ کو جان دینی، میڈم نے مجھے نہیں بلایا، میں خود آیا. میں کیوں آیا؟ اچھا، میں اس کے کوئی چارجز بھی کسی سے نہیں لیتا، نہ میں ان سے لیتا ہوں نہ کسی سے لیتا ہوں. میں اجاگر کرتا ہوں ان لوگوں کو. میں نے کئی بار پہلے بھی کہا ہے ویڈیوز میں کہ میں نے ڈاکٹر عرفان جیوا جیسے خان کے اندر کام کرنے والے کو بھی اجاگر کیا. میرے لیے یہ ہیرو ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے اس کے اندر ویڈیوز کے اندر، میرے لیے شاہ رخ خان ہیرو نہیں ہے، میرے لیے سلمان خان ہیرو نہیں ہے. میرے لیے وہ ہر شخص یار، وہ یہ میرے لیے قابل احترام ہے. میرے لیے وہ ہیروز ہیں جو غریب کا خیال کرتے ہیں، جو یتیموں کا، جو جن کا کوئی ادارہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، نہ حکومت پوچھتی ہے، نہ کوئی ان کا ساتھ دیتا ہے. تو ایسے لوگ جو اپنی زندگی کو، آج سنڈے کا دن ہے، اس کی اپنی بھی زندگی ہے، لائف ہے، مگر وہ اس کو اگر اگنور کر کے یہاں لوگوں کو بلواتی ہے، میٹنگ پہ بٹھاتی ہے، اور وہ درد لے کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے آگے کیا کرنا ہے، تو بڑی بات ہے. میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ اجاگر کرتا رہوں گا. میرا نمبر بھی آپ انشاءاللہ اسکرین پر دیکھیں گے. اگر کوئی بھی کوئی بھی ادارہ کوئی کام کر رہا ہے اور آیا وہ پروموٹ نہیں ہوا، باہر نہیں آیا، تو میں حاضر، بغیر پیسوں کے کوئی فیس نہیں لیتا. میں اس کے بعض ہوتے ہیں نا میڈیا والے، اس کے پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں، میں کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتا. میں اپنے چینل پہ کہہ رہا ہوں، اسی لیے نہیں لیتا کہ میرے لیے یہ ہیروز ہیں. اور میں انشاءاللہ جب تک میری سانس چلتی ہے میں ان کو اجاگر کرتا رہوں گا. میں میم کا آفس بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ان کے ساتھیوں سے بھی بات کروں گا. اور میم کوئی ایسا پیغام دیکھنے والوں کو، جیسے آپ نے یہاں پہ لکھا ہو نا، بڑا اچھے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، مجھے بڑے پسند آئے ہیں کہ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں انسانوں پر لگاؤ. ایسے کوئی ورڈز کے کوئی الفاظ میرے چینل کے تھرو آپ عوام کو دینا چاہیں، پیغام دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم. میرا پیغام یہی ہے کہ بڑے بڑے ادارے سب کام کر رہے ہیں. صلہ ویلفیئر ابھی چلی ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھنا ہے جہاں ان لوگوں کی نظریں نہیں جا رہی ہیں. کینسر کے مریض بہت زیادہ ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں، سارے ادارے دیکھتے ہیں، لیکن وہاں تک نہیں پہنچتے جہاں باقی لوگ ہیں. ان شہروں کو نہیں دیکھتے جو سفید پوشی والے لوگ ہیں. ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں ہے کہ نہیں کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا. اگر ہم نہیں کریں گے تو بھی فرق نہیں پڑتا، کیوں بہت سارے ادارے ہیں، لیکن ہم اس لیے نکلے ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو خاص طور پہ میرے پاس چل کر آتے ہیں. ایسے مریض ہیں کہ آپ دیکھیں تو منہ سے کیڑے گر رہے ہیں، جن کے پیر نہیں ہیں، ان کے گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے. یہی آفر میری انصار بنی نے بھی دی تھی کہ آپ ان کے کچن کی تصویر لیں، سب جگہ لیں. لیکن میں کسی کے سہارے پہ نہیں، میں اللہ کے سہارے پہ چلتی ہوں. اور میرے ساتھی ہی اتنا کچھ کرتے ہیں الحمدللہ کہ معذور دعاؤں کے سوا کچھ اور نہیں نکال سکتے. ہمارے ساتھ رانا صاحب بیٹھے ہیں. رانا صاحب نے بھی رمضانوں میں بہت فیور کی، بہت جہاں میں نے جو بتایا وہاں کوآپریٹ کیا. میرے ساتھی ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں میری صلہ ویلفیئر کے، وائس وہ بیٹھے ہیں، جنرل سیکریٹری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی میرے یہ ساتھی بھی ہیں، عہدیدار ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. میں انشاءاللہ رانا صاحب ہوئے، جنرل سیکریٹری صاحب ہوئے، میں ان کے باری موقف بھی ان کے آپ کو سناؤں گا. آیا اگر رانا صاحب جیسے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں، جتنے بھی ساتھیاں موجود ہیں، میں ان کا موقف بھی سناؤں گا آپ کو کہ میڈم لوگ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں. میڈم نے تو اپنا موقف بتا دیا، اور میں باری آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. چھوٹے سے بریک کے بعد میں انشاءاللہ ان ساتھیوں سے آپ کو ملانے والا ہوں. جس طرح میڈم نے فرمایا، ہمارے ساتھ رانا تنویر صاحب موجود ہیں. انہوں نے رمضان المبارک میں جس طرح اس ٹرسٹ کے ساتھ ایک کندھا دینے والی بات تھی، جب ضرورت تھی، اور انہوں نے کام کیا، اور انہوں نے کس نیت سے کیا وہ انہیں کو پتہ، وہ میرے رب کو پتہ، اور کیا. یہ بڑی بات ہے کہ کیا. لوگ ہمت نہیں کرتے. میں رانا صاحب مشکور ہوں آپ کے وقت دینے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرے بھائی، بات یہ ہے کہ اچھے کاموں کے لیے اللہ رب العزت خود چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے کہ اس نے کس سے کیا کام لینا ہے.
اور میرا اصول ہے زندگی کا کہ میں ہر وہ کام کر جاؤں، میرا رب مجھ سے ہر وہ کام کروا لے جو اس کو پسند ہو۔ میں پنجاب میں تھا، میڈم نے فون کیا کہ یہ معذور بچے ہیں، بیوہ ماں ہے، گھر بھی نہ ہونے کے برابر ہے، ان کی ہیلپ کریں۔ تو میرا ایک اصول رہا ہے کہ میں کبھی کسی ادارے کے لیے نہیں مانگتا، جس کے لیے مانگتا ہوں ڈائریکٹ اس کا نمبر، اس کے گھر کا ایڈریس دیتا ہوں اپنے حلقہ احباب میں کہ بھائی جائیں اور جا کر ان کی جو ممکن ہو مدد کریں، کیونکہ اس میں غلط فہمی جنم کبھی نہیں لے گی، کیونکہ لینے والے کو بھی پتہ ہے، دینے والے کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو اب صلہ ویلفیئر کی طرف میں آ جاتا ہوں۔ یہ بڑی ہمت والی خاتون ہیں، بڑا جذبہ رکھتی ہیں کام کرنے کے لیے، اور ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے میں نے ان کی تنظیم کی سرپرستی قبول کی، کیونکہ میں اس کے علاوہ بھی یونائٹڈ ہیومن رائٹ کونسل پاکستان پورے میں ایک تنظیم ہے، اس کا بھی سرپرست اعلیٰ ہوں۔ تو جہاں دکھی انسانیت ہوگی وہاں رانا تنویر کی آواز پہنچے گی، اور عمل کر کے دکھائیں گے اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے، کیونکہ میرے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ یہ مسئلہ میرے سامنے آیا ہے تو 22 کروڑ پاکستانی عوام میں سے اللہ رب العزت نے مجھے چنا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے، تو میں اپنے تعلقات، اپنی پی آر، اپنے حلقہ احباب کو پورے کو وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اس کا مسئلہ حل نہ کر دوں۔ یہ میری زندگی کا اصول رہا ہے۔ 24 گھنٹے اپنے آپ کو مستحقین کا خادم سمجھتا ہوں۔ کوئی بھی مجھ سے رابطہ کرے، مسئلہ کوئی بھی ہو، تو اللہ کی مہربانی سے مسئلہ یہاں ہو یا طفیل ملک صاحب کے شہر ایبٹ آباد میں ہو، تو وہ مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ وہاں بھی میری پی آر ہے، اور پی آر حضرت علی کا قول دہرا دوں کہ مولا علی کا قول ہے کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کا کوئی مخلص دوست ہو ایک، اور بد نصیب ہے وہ جو کسی وجہ سے اسے ضائع کر دے۔ تو میں وہ خوش قسمت انسان ہوں کہ کراچی سے لے کے لنڈی کوتل تک، ناران کاغان تک میرے اتنے مخلص پیار کرنے والے دوست ہیں کہ میں آج تک کبھی کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہرا۔ دوست ہے تو وہ میرا گھر ہے، میں وہیں ٹھہروں گا۔ صلہ ویلفیئر کے لیے بہت سارے میرے جذبات ہیں، کیونکہ ابھی تو میرا تعارف ہی نہیں ہے ان کے ساتھیوں سے مکمل کہ کون ساتھی کیا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، کیا نہیں ہے، لیکن مستقبل میں صلہ ویلفیئر انشاءاللہ اس شہر میں معذوروں پر اسپیشلسٹ وہ ہم کام کریں گے کہ بڑی تنظیمیں ہم سے سیکھیں گی کہ کس طریقے سے معذوروں کی وہ خدمت کی جاتی ہے۔ بھوک تو پاکستان کا مسئلہ ہے، ہر شخص پریشان ہے، آپ بھی پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں، سوائے ہمارے حکمرانوں کے، کیونکہ وہ پریشان نہیں ہیں، پریشان 22 کروڑ عوام ہے۔ تو کیونکہ سیاسی ایک ٹچ بھی دے رہا ہوں، اور اس موقع پہ میں سیاستدانوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ برباد ہو چکے ہیں، تم اپنی حکومت بچانے اور حکومت گرانے کے چکر میں لگے ہو۔ ارے ذرا سا ان غریبوں کی طرف بھی تو دیکھ لو، تم یہاں نہیں تو اللہ کے دربار میں پکڑے جاؤ گے۔ اللہ جب تم سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے یہ پاور دی تھی تو بتا تو نے اس پاور کا کیا استعمال کیا، تو اس وقت کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو دوست، آپ کا چینل بہت اچھا ہے، میری دعا آپ کے ساتھ، میری توانائیاں آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو جیو جیسا چینل بنا دے۔ تو اسی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور میرا پیغام ہے کہ تمام جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو یہاں موجود ہیں، جو نہیں ہیں، وہ سن لیں غور سے کہ بھائی کام کرنا ہو تو صلہ ویلفیئر میں رہو،
کام نہیں کرنا تو اپنے از خود یہاں سے ہٹتے چلے جاؤ. اور اس موقع پر کیونکہ انہوں نے اپنا گروپ بھی بنایا ہوا ہے ایک صلہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے، میں کب دیکھتا ہوں اس کو، وہ گروپ سوائے گپ شپ کے اور کچھ نہیں ہے. وہ گپ شپ گروپ ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی تجویز نہیں دی جا رہی کہ ایسا کر لیا جائے یا فلاں جگہ فلاں بندہ تکلیف میں ہے، بھائیو چلو مل کے اس کی تکلیف دور کرتے ہیں. ایسا میسیج ابھی تک میں نے نہیں، وائس ایک بھی نہیں آئی ہے. اب اسی معذور کپل کے لیے انشاءاللہ، کیونکہ آج آپ سے تعارف ہو گیا ہے، اگست کے مہینے میں ان کے لیے ایک بینیفٹ شو کروں گا، میوزیکل شو. یہ میرے برابر میں بیٹھی ہیں، میرے ان کے 20 سال کے مراسم ہیں ذکیہ غزل کے. بہت سریلی سنگر ہیں. اور میرا کریکٹر کیا ہے شوبز والا ہر بندہ جانتا ہے. شوبز کے بھی کسی بندے کو تکلیف ہو تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں. ایک ہمارا ساتھی زبیر علی جس کا انتقال ہو چکا، کارڈیو پیشنٹ تھا، جب ہاسپٹل اس کی ڈیتھ ہوئی تب میں نے اس کی پوسٹیں چلائیں. جب نماز جنازہ ہو رہا تھا اس مقام کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کے نماز جنازہ میں ایک بھی شوبز کا فنکار شریک نہیں تھا، جبکہ وہ ہر شخص کے لیے 24 گھنٹے خادم رہتا تھا. وہ ایسا لڑکا تھا. تو ذکیہ غزل مجھے بہت عزیز ہے، بہت اچھی سنگر ہیں اور ویلفیئر کے یہ کام بہت کرتی ہیں، لیکن ان کے کام صرف مجھے نظر آئیں گے، کسی اور کو نظر نہیں آ سکتے، کیونکہ جو قریب ہوتا ہے اسی کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ یہ کیا کام کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. تو ان کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں آسانی پیدا کرے. اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آج کیونکہ اسلامی سال کا پہلا دن ہے، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اے باری تعالیٰ اس اسلامی سال کو پاکستان کے لیے خوشیوں اور خوشحالیوں کا سال بنا دے. اور مالک ہم چور لٹیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، باری تعالیٰ تو ان سے ہماری ہمیشہ کے لیے جان چھڑا دے. پاکستان زندہ باد. میں مشکور ہوں رانا صاحب کے وقت دینے کے لیے. بڑی اچھی باتیں کہیں، ساری سبق آمیز تھی. اگر حکومت دیکھ لے یا لوگ دیکھ لیں کہ آیا جو لوگ اپنے وقت کو انجوائے کر کے گزار رہے ہیں، تکلیف میں وہ بھی ہیں. انہوں نے بڑی اچھی باتیں کہیں. ہمارے ساتھ ایک فنکارہ بھی موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ آیا آخر میں فنکار کو اگر وہ کسی فیلڈ سے ہے تو اس کو تنہا کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے. میں نے اداکار منور ظریف پاکستان کا ایک ایسا برانڈ تھا جنہوں نے کامیڈی کو متعارف کروایا تھا. انہوں نے ایک دن میں نے سننے میں آیا کہ ایک دن وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، پلیز مجھے کوئی ایسی گولیاں لکھیں کہ تاکہ میں ڈپریشن سے نکل سکوں. تو ڈاکٹر نے ان کو جو لکھنا تھا وہ تو لکھ کے دے دیا. جاتے وقت منور ظریف سے آواز لگا کر کہا کہ سر آپ بات سن لیں. ان کو نہیں پتہ تھا کہ منور ظریف ہے ڈاکٹر کو. تو جب آواز ماری تو کہا آپ کبھی کبھی منور ظریف کے موویز دیکھ لیا کریں. تو کہتے ہیں منور ظریف روتے ہوئے کہا کہ افسوس میں وہی منور ظریف ہوں جن لوگوں کو ہنساتا تھا، آج جب میری باری آئی تو لوگ مجھے رلا رہے ہیں. تو افسوس کی بات ہے. بڑے بڑے فنکار، عمر شریف، بہت سے ہمارے ایسے برانڈ تھے. سکندر صنم لاسٹ ایج میں کیا ہوا اس کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ یہی لوگ ہیروز بھی ہوتے ہیں ہمارے. جب یہ جی رہے ہوتے تو ہمارے لیے ہیروز ہوتے، پر یہ تھوڑی سے اگر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی صحت کے معاملے میں آئے تو افسوس انہیں دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگا دیجیے گا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہمارے ساتھ ایک اور میم موجود ہیں جن کے بارے میں رانا صاحب نے بہت کچھ کہا. میں ان کو بھی ویلکم کہوں گا اور ان کے بھی انشاءاللہ تاثرات جانوں گا ویلفیئر، صلہ ویلفیئر کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ مشہور سنگر موجود ہے ذکیہ غزل میڈم صاحبہ، جن کے بارے میں رانا صاحب نے بڑی باتیں اچھی کہیں. میں ان کو پہلے ویلکم کہوں گا. میم السلام علیکم. میم وعلیکم السلام. اچھا میم، ہر کسی کوئی بھی کسی فیلڈ میں ہوتا ہے تو اس کو جوائن کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو وہ جو ادارہ ہوتا ہے، جیسے آپ سنگر ہیں تو آپ کو سنگنگ اچھی لگ رہی تھی تو آپ اس فیلڈ میں آئیں. اب آپ ویلفیئر جو صلہ ویلفیئر ہے آپ اس کو ایک قسم کا سپورٹ کر رہی ہیں، اس کو سپورٹ کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ السلام علیکم.
جی میں ذکیہ غزل، مجھے تقریباً 35 سال ہو گئے سنگنگ کرتے ہوئے۔ یہ ہے کہ بھئی مجھے یہ ادارہ بہت اچھا لگا، اور میں نے بھی یہی چاہا کہ نہیں یار مجھے بھی کوئی ایسے ادارے سے اٹیچ ہونا چاہیے جہاں کوئی نہ کوئی انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو یہ میڈم تھیں، ان سے میرا 5 سال سے سلام دعا تھی، لیکن نصیب میں ملنا کب تھا یہ اللہ کو منظور تھا، لیکن ابھی ملاقات ہوئی ان سے۔ تو ان کے حوالے سے میں جانتی تو تھی کہ یہ کیا کام کر رہی ہیں، یہ ادارہ کیا کر رہا ہے اور کن کن کو سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ سب باتیں میں جانتی تھی، لیکن مجھے کوئی ایسا رہنما نہیں ملا جو ان تک مجھے پہنچا دے۔ تو یہ میری خواہش تھی کہ میں ضرور ان سے اٹیچ ہوں گی اگر کبھی زندگی نے ساتھ دیا۔ تو اللہ سے میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسا کچھ ہے، میں رانا صاحب سے بھی 2-3 دفعہ یہ بات کہہ چکی تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ رانا صاحب اس ادارے سے اٹیچ ہیں۔ پھر میں نے یاسمین کو جب وہاں دیکھا میڈم کو، تو پھر مجھے اچھا لگا کہ یار یہ تو اچھی بات ہے کہ مجھے ایک چین مل گئی، ایک راستہ مل گیا ایک رہنمائی کے لیے، اور ایک راستہ مل گیا کہ ہم بھی کچھ کر جائیں اس دنیا کے بیزاروں اور بے روزگاروں اور مددگاروں کے لیے، شاید ہمارے لائق بھی کوئی خدمت ہو جائے۔ کیونکہ دنیا میں تو دیکھیں ہر بندہ اپنے لیے جی رہا ہے، لیکن اگر آپ نے جینا ہے، سب سے بڑی عبادت ہے اوروں کے کام آنا۔ تو یہ میرا مشن تھا کہ زندگی میں اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے اس نیارہ نور نے کہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے اس جہاں میں، یہ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو یہ تھوڑا سا مشن تھا میرا، لیکن مجھے کوئی صحیح رہنمائی یا راستہ نہیں ملا۔ اب یہ میڈم مجھے ملی ہے، تو اب ان کے ساتھ انشاءاللہ کروں گی جو کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھ سے۔ تو یہ ہے کہ ہاں یہ مجھے اچھا لگا کہ یہ ان لوگوں کے لیے کر رہی ہیں۔ دیکھیے سربراہ تو ہمارے بہت سارے ہیں نا، بہت بڑے بڑے ہائی ہمارے رہنما جو بھی ہیں، جو بھی لیڈر ہیں، جو بھی ہمارے صدر ہیں، جو بھی ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو حکومت نااہلوں کو دے دیتا ہے، تو ہم نااہلوں کی ہی سربراہی میں چل رہے ہیں۔ تو جب سے ہم یہاں سے نااہلوں کی سربراہی میں چل رہے ہیں تو ہمارا راستے بربادی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ہم لوگ ہر بندہ پریشان ہے، کوئی مہنگائی سے تو کوئی کسی سے، کوئی کسی سے، یہاں تک کہ ابھی آپ دیکھیں حالیہ بارشوں میں ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ، کوئی سربراہ نہیں آ رہا، کوئی صدر نہیں آ رہا، کوئی نہیں آ رہا، سب اپنے اپنے روم میں بیٹھے ہوئے اے سی کے اندر۔ آپ بتائیے تو یہ ان کو سربراہ بنایا، ان کو رہنما بنایا کس نے؟ ہم ہی لوگوں نے بنایا، یہ ہماری وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج ہم ندیوں نالوں میں بہہ رہے ہیں، ہمارے سامان بہہ رہے ہیں، ہمارے بچے بہ رہے ہیں، ہمارے غریب غربا لوگ بہ رہے ہیں، اور یہ پلٹ کے آ کے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے ان کی ہمت اور ان کا ظرف دیکھیں۔ تو لعنت ہے ایسے سربراہ اور رہنماؤں پر اور ایسے لیڈروں پر کہ جو ہم غریبوں کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ غریب ہم ہی لوگوں نے بنائے ہیں، ان کو سیٹیں ہم ہی لوگوں نے دلوائیں گے۔ تو لعنت ہے ایسے رہنماؤں پر اور ایسے صدروں پر اور ایسے لیڈروں پر جو اپنے اے سی والے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی چرپائیاں بہہ رہی ہیں، جن کے گھر اور بستر بہہ رہے ہیں، ان کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے۔ تو اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ تو بھائی میں تو جلی ہوئی ہوں، اس لیے کیونکہ میں جب یہ حالیہ دیکھ رہی ہوں حالات، بھلے مجھے کوئی گولی مار دے میں ڈرتی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ جو سچ ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس چینل کے تھرو۔ اللہ آپ کو زندگی دے۔ مجھے یہ ایک چینل ملا ہے تاکہ میں دل کی بھڑاس نکالوں، کیونکہ جو میں دیکھتی ہوئی آ رہی ہوں نا، مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ ہر غریب بیچارہ اس طرح پریشان ہے، اس طرح پریشان ہے کہ وہ بیچارے اب لیڈروں کو، صدروں کو، وزیر اعلیٰ کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ بتائیے، اللہ کہتے ہیں نا کہ غریبوں کی ہائے سے اور امیر کی دولت سے بچے۔ تو غریب کی ہائیوں سے بچ جائے خدا کے لیے۔ اللہ آپ کو زندگی دے، آپ لوگوں کو عقل سلیم دے۔ آپ ان لوگوں کی بددعا نہ لیں، کیونکہ یہ لیڈر جو ہے نا، یہ ہمارے ہی ووٹوں سے باہر آئے ہیں، اور یہ اگر عوام ایک طرفہ ہو گئی تو ان کا تختہ بھی الٹ سکتا ہے۔ اگر ہماری عوام ہمارے ساتھ ہو گئی تو ان کا تختہ بھی الٹ سکتا ہے۔ تو یہ ڈرے اس وقت سے کہ عوام باہر نہ آئے، یہ ڈرے اس وقت سے کہ عوام باہر نہ آئے۔ اس سے بہتر ہے کہ ان کو عقل آ جائے۔ میں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی۔ شکریہ میم وقت دینے کے لیے۔ بڑی اچھی باتیں کہیں میم نے، اور بڑی کام کی باتیں کہیں، میں مشکور ہوں۔ سچ کہا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر بندہ کہے کہ تنقید تھا،
لانڈی قائدآباد ملیر ندی میں بہنے والا 17 سے 18 سال کا بچہ جسے میں خود ڈھونڈ رہا تھا. میرے چینل کے اس پر ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں. آپ ابھی اعجاز خان 1 TV لکھیں اور وہ ویڈیوز دیکھیں. وہ بچے کی لاش ملی 5 دن کے بعد. پاکستان نیوی بھی ہمارے ساتھ تھی. اس میں 5 دن کے بعد لاش ملی. وہ لاش دیکھنے کے قابل نہیں تھی, اللہ کی قسم. میرا 3 سال کا بچہ ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے. میں جذباتی ہو جاتا ہوں اکثر جب میں بات کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ درد کیا ہوتا ہے, ایک باپ کا درد کیا ہوتا ہے مجھے اب پتہ چلتا ہے. پہلے پتہ نہیں چلتا تھا جب میرے بچے نہیں تھے, مجھے اب پتہ چلتا ہے. افسوس جو میری بہن نے کہا, جو انہوں نے کہا کہ حکمران کہاں ہیں یا سوئی ہوئی حکمران, تو خدا رہا یہ درد ہے. یہ جو ویلفیئر آج کر رہا ہے یہ حکومت کا کام تھا, یہ میڈم یاسمین کا کام نہیں تھا. پر ظاہر سی بات ہے مسائل اتنے بڑھ گئے کہ میڈم یاسمین جیسے لوگوں کو آ کر میدان میں کھڑا ہونا پڑا. اور مجھے شرم آتی ہے, مجھے شرم اس بات پہ آتی ہے. ہم میڈم یاسمین جیسے لوگوں کو سپورٹ تو نہیں کرتے, پر ہم ان جیسے لوگوں کو مخالف ضرور ہوں گے. ہم کہیں گے چھوڑو, ایک فضول کام کر رہی ہے, اس کے پاس بڑا وقت ہے. ہم ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے ان کو اپنے اس سے ایک تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. خدا را میں میڈم یاسمین یہ نہیں کہ میرے لیے کوئی میرے چینل پہ آئی تو میں ان کے لیے اچھی باتیں کروں. ان کو سپورٹ کریں. خدا را ہم تو ایک خود تو نہیں کر سکتے نا اپنے پڑوسی کی, تو ہم کھانے تک کو ہمیں پڑوسی کا پتہ نہیں ہوتا. تو اگر یہ لوگ کر بھی رہے تو ان کو بھی تنقید کریں. ان کی مدد تو ہم نے کرنی نہیں ہے, تو خدا رہا ان کی سپورٹ کریں. اور میں یہ بھی میڈم یاسمین سے آخر میں لاسٹ میں سب کے اس کے موقف لینے کے بعد میں کہوں گا کہ وہ اپنا مجھے نمبر بتائیں ہمارے چینل پہ, اور ہم وہ بھی دیں گے کہ آیا وہ لوگوں تک پہنچے اور کوئی مدد کرنا چاہے تو اس سے ادارے کی مدد کر سکے. میں باری باری ہمارے ساتھ بہت سے لوگ موجود ہیں, میں انشاءاللہ ان کے بھی موقف آپ کو سناتا رہوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت میڈم یاسمین کے جنرل سیکریٹری حیدر صاحب کے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بھی موقف جاننا چاہیں گے, آیا جو اس صلہ ویلفیئر کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں, آیا کتنے عرصے سے جڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے معاملات دیکھے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. تو میں پہلے پوچھنا چاہوں گا, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی مجھے یہ بتائیں, آپ اس صلہ ویلفیئر سے کتنا عرصہ ہوا جڑے ہوئے ہیں؟ 1 سال ہو گئے تقریباً. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آیا میڈم کس طرح کا کام کر رہی ہے, اور آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میڈم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے, اور ان کی ذرا پریشانی ہے, لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے. انہوں نے بیچ میں راشن کی تقسیم کا بھی کیا, اور کپڑے بھی بانٹے, اور معذوروں کے لیے بیعت کر لوگ کسی نے آج تک یہ کام نہیں کیا. ابھی گورنمنٹ کی طرف سے معذوروں کی ویکینسی نکلی تھی 1500 کے قریب, اس میں 2500 درخواستیں تھیں. مجھے وہ معذور نظر نہیں آ رہے. میں نے ایک معذور کے لیے درخواست جمع کی, اس کے لیے آخر تک جاؤں گا. اس کا نام صفدر ہے, وہ اٹھ کے چل نہیں سکتا. میں اس کی درخواست جمع کرائی. اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی پرسوں جمعے کے دن 29/7 کو. تو یہ کہ اس کے لیے میں کر جاؤں گا. سمجھو میں نے بہت کام کیا, یہ معذوروں کے لیے ہو رہا کام. تو اس کی اگر یہ دعائیں لگ جائیں, یہ ہو جائیں. اور ابھی جو حالیہ میں وہ دیکھ رہا ہوں حالات, لوگ بہت تنگ ہو گئے. بھنڈی, لوکی, ٹنڈا, ہر چیز مہنگی ہو گئی. سینچری سے اوپر جا چکی ہے. لوگ وہاں بلوچستان میں سیلاب آیا ہوا ہے, اور وہاں ہمارے وزیر اعظم وہاں جا کے صرف سروے کر کے جہاز سے اتر کے آ گئے. اعلانات کرتے ہیں, وہ چیزیں نہیں مل رہی. لوگوں کو خوش دودھ دینا چاہیے, وہاں سے سوکھے پاپے, اس طرح کی چیزیں چاہیے, خیمے دینے چاہیے, تاکہ ان کی وہ سہولت کے لیے. بھوکے مر رہے ہیں لوگ, ڈوب رہے ہیں. اتنی لاشیں آ کے کوٹری میں آ رہی ہیں, 7 لاش کو اٹھا نہیں رہے. تھانوں کی آپس میں بدمزگی چلی گئی. تھانہ والے کہتے ہیں یہ میری حدود نہیں, یہ میری حدود نہیں. بندے کو دیکھ رہے ہیں کون سی انسانیت ہے. نہ اس وقت عیدی کوئی کام کرنی, نہ رضاکار ادھر پہنچے. لاشوں کو ہم نے تیرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں. اور میں ہر جگہ گیا ہوں, یہ ادھر کا رول ہے. اور اب اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. حکمرانوں کا کام ہے. مہنگائی کی طوفان, آج بھی پیٹرول 18 روپے بڑھ جائے گا. لوگ ویسے ہی تنگ ہے اتنا, اور یہ ڈالر جس طرح بڑھ رہا ہے تو یہ امید ہے کہ 500 تک پہنچ جائے گا. یہ نہیں حکمران گئے تو یہ ہمارا تو غریبوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا. یہاں لوگوں کو ہم نے کشتیوں سے یوسف گوڈ میں نکال کے ان کو کیا ہے, وہ نالے بن نہیں رہے. 3 سال سے وہیں کے وہیں نالا پڑا ہوا ہے. 4 کے چورنگی سے میمار تک لوگ اتنے تنگ ہو گئے, بدزن ہو گئے. کس طرح غریبوں کے مکان ٹوٹ رہے, کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں, کرایہ نہیں دے سکتے. بجلی کے بل, GST ٹیکس لگا دیے. ایک چھوٹے جو تاجر کام کر رہے ہیں 5000 سے کم ان کا ٹیکس نہیں ہے. وہ کہاں تک بھریں, بھوکا مار رہے ہیں لوگوں کو. کام کے لیے نوکریاں نہیں دی جا رہی. تو میں JDC سے بھی منسلک رہا ہوں, ظفر بھائی کے ساتھ, ظفر عباس کے ساتھ. تو اب ان کے تو 4000 کارکن ہیں, ان کی ضرورت
नहीं है। तो मैं अब इनके साथ मुंसलिक हूँ ताकि लोगों की रहनुमाई कर सकूँ। मैं भी वेलफेयर डिपार्टमेंट में हूँ, सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड में सब इंजीनियर हूँ, और ये वेलफेयर के काम में मौलाना ने ये इसकी रियायत की। और आज मुहर्रम का आगाज़ हो गया, 1444 हिजरी स्टार्ट हो गई हमारी नेक ने। अब हम उस वक्त 4 थे, आज माशाल्लाह हमारे साथ 25 का ग्रुप हो गया। हमें देख के हमारे लोग हैं जहाँ हमारे ताल्लुकात हैं वो हम यूज़ करेंगे, और हमारे मिनिस्टर खुद सईद गनी है, ऐसा हम लोग उनको मशवरा देते हैं, हर चीज़ लोगों के लिए करना चाहिए। सन कोटाए होता नहीं है, दूसरों को नौकरी दी जाए तो हमको अफसोस होता है। यहाँ पैसों की रेल सेल है, तो कराची गड्ढों में डूबा हुआ, यहाँ से आ रहे हैं 10 जगहों से डूबते हुए, बहुत बुरा हाल है, किसी को पता ही नहीं नए एरिए को। तो इसको दुरुस्त किया जाए। 14 साल से हुकूमत बैठी हुई, आज तक कोई काम नहीं हुआ। कुछ उसके बरक तहरीक इंसाफ आई, कम से कम महंगाई कंट्रोल में थी, रोडें बनी, लाइटें लगी, लोगों को रोज़गार हुआ, और उनको 12,000 इनकम सपोर्ट के भी मिले, हमने देखा। और हमें तो खुशी, आइंदा भी वो काम करेंगे इंशाल्लाह, वही वोट लेंगे। वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन वो खड़े हैं काम करने के लिए, खिदमत कर रहे हैं। तो ये जब से आई हुकूमत हम टेंशन में, भूल को ना नींद आ रही है ना सुकून है। ये पत्नी कैसे सो रहे हैं, इनके बच्चों के साथ हो। आज उनकी वज़ीर आला शिप गई है हमजा शरीफ की, आज मुर्जों के रेट 320 आ गए, वरना 500 क्रॉस कर गए थे। आज देखें हर चीज़ महंगाई, हर गरीब आदमियों का रोना आ रहा है। हम सर मादरत सॉरी आपकी बात काटी, मुझे ये बताएं इस वक्त तनख्वाहें क्या चल रही हैं गरीबों की? गरीबों की मैं हिसाब से देखता हूँ 18 से 20 हज़ार है, वो किस तरह घर चलाएंगे। घर का किराया 25,000 से स्टार्ट हो रहा है, अगर 18,000 किराया बिजली वगैरह मिला के 23,000 इनका पड़ जाता है, वो कहाँ से देंगे? एक बंदे का गुजारा नहीं। औरतें काम कर रही हैं, जाफा कंपनी में जाते हैं, 3 महीने बाद निकाल देते हैं, तो वो क्या वो नहीं है, मर्दों को काम दिया नहीं जा रहा। इधर बच्चे नशे की आदत में, हम उसको छुड़ाना चाह रहे हैं। माओं का वो होता है कि मेरा बेटा वो बनेगा आसरा, वो ही बेचारी सिलाइयाँ करके अपना गुजार बसर कर रही हैं। तो देख के अफसोस होता है, और ये जिस तरह ये हो रहा है इससे बड़ा दिल दुखता है, खून के आंसू होता है। जज़ाकल्लाह हैदर भाई, वक्त देने के लिए बड़ी अच्छी बात है। इनके जितने भी, मैं माशाल्लाह राना साहब से लेकर मैम थी, अब इनके जो चेयरमैन हैं, इनसे भी बात की, बहुत उम्दा सोच है इन लोगों की। वही चीज़ें वो कर रहे हैं कि वही बातें कर रहे हैं, क्या है जो हुकूमत को करनी थी वो ये कर रहे हैं, वो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अपनी मदद के तहत कितनी बड़ी छलांग मारनी है और कहाँ तक मारनी है। ये बेचारे जितनी कोशिशें मिल के कर रहे हैं। मेरे ख्याल में 25 आपने बताया ना आपके साथ मेंबरान से? जी अच्छा, 25 मेंबरान से मसलन शुरू कहाँ से हुए, देखिए 25 पे पहुँच गए। इंशाल्लाह उम्मीद है आगे ये वेलफेयर इंशाल्लाह एक वक्त आएगा JDC को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान का ब्रांड बनेगा। अगर मेरी दुआ तब तक मैडम के साथ है, मैडम मेरे सामने बैठी हुई है, मेरी तब तक मैडम के साथ दुआ है जब तक ये इंसान और इंसानियत के लिए काम करेगी। मेरी दुआ तब तक इनके साथ है। मैं हूँ, चाहे मैडम हो, कोई भी हो, सिर्फ अगर अपनी ज़ात के लिए सोचेगा, खुदा की कसम मैं अपने चैनल पे कह रहा हूँ, वो नहीं रोशन हो सकता। चाहे वो MP है, MLA कोई भी है, किसी भी सीट पर है, वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि डोर आखिर मेरे रब के हाथ में, वो खींच देता है एक दिन। तो मेरी गुजारिश है, जिस तरह ये वेलफेयर चल रहा है अल्लाह चलाते रहे। मैं बारी बारी इंशाल्लाह और साथियों से आपको मिलाता रहूँगा। हमारे बगल में भी हमारे साथ एक साथी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम राना तारिक इकबाल है। अच्छा सर, आप इस वेलफेयर का हिस्सा हैं? मैं वेलफेयर में आता रहता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा काम करें मैडम यास्मीन, और इंशाल्लाह मैं तमाम दोस्तों से, तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इसकी वेलफेयर की मदद करें ताकि ये लोगों की खिदमत कर सकें। जहाँ जहाँ जुल्म होता है वहाँ मैडम यास्मीन खड़ी होती हैं, जहाँ कोई मज़लूम होता है वहाँ मैडम यास्मीन होती है। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, जो काम मर्द नहीं कर सके वो औरत होकर कर रही है। मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि इस मदद करें इसकी, ताकि ऐसी ही मज़ीद माशाल्लाह से हमारी माएँ बहनें और भी हैं इसके साथ जो ये सारा काम कर रही हैं। तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो हुकूमत नहीं कर सकी वो ये काम कर रही हैं। मैं इतना ही कहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मैं बारी बारी बाकी भी साथी मौजूद हैं, मैं उनके भी छोटे छोटे जो मौक़िफ़ देना चाहें मैं उनके मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ अशरफ मुग़ल साहब मौजूद हैं। आया वो इस इदारे को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जो होता है ना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, पहले मैं उनसे जानना चाहूँगा आया वो इस इदारे के अंदर हैं या सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं, आप इस इदारे में मैडम यास्मीन के साथ हैं या इनके मसलन देखने वालों में से या इनकी मदद करने वालों में से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस इदारे से
मेरा कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन मैं मैडम यास्मीन की तारीफ़ और उनकी जुर्रत और उनकी हिम्मत को देखते हुए आज ख़ुद चल के इनसे मिलने के लिए आया हूँ और इनके इदारे को देखने के लिए आया हूँ और कोशिश करूँगा कि इनके साथ मिल के काम कर सकूँ। जो मैडम कर रही हैं ये हम लोगों का काम है, ये आला अफसरान जो बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ये उनका काम है, ये मैडम का या हमारा या आप लोगों का ये काम नहीं है। मैं सईद गनी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वो मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं तो मुझे बड़ी अच्छी तरह वो जानते हैं कि सईद गनी साहब कि ये मेरी बहन भी हैं और इस इदारे के लिए जो कुछ कर रही हैं ये शायद मैं और आप सोच भी नहीं सकते और इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। बाकी गुर्बत और महंगाई ये तो आम सी बात है, हर बंदे को इस बात का पता है, लेकिन ये जो कर रही हैं तो मेरा ख्याल है कि शायद आप उस पर पहुंच भी नहीं सकते और अल्लाह की ज़ात इनको इसका अजर दे। मेरी दुआएं इनके साथ हैं और कोशिश करेंगे कि हम सब जो मतलब कि मिलजुल के इनके मिशन को आगे बढ़ाएं और जो हमसे हो सके इनके लिए हम करें। सर, मैडम यास्मीन को कितना अरसा हो गया जानते हैं? मैडम यास्मीन से मेरा बहन भाइयों वाला रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है और कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन लगता ऐसे है कि मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ। माशाल्लाह, अब तक जितने भी लोगों से मैं मिल रहा हूँ वो मैडम यास्मीन के बारे में अच्छे वर्ड्स और होने भी चाहिए, वो हैं इस काबिल लगता है बातों से। और मैं सर मशकूर हूँ आपके वक्त देने के लिए। मैं बारी बारी हमारे साथ कुछ और साथी यहाँ के मौजूद हैं, मैं उनका भी मौक़िफ़ जानूँगा और चाहूँगा कि वो भी आकर मैडम यास्मीन के बारे में आपने तसरात बयान करें। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ एक और बहन भी मौजूद है, उज़्मा नाज नाम है इनका, और मैं पिछली बार भी जब आया था मैंने इनको यहाँ देखा था, मगर जब मैंने मालूमात की तो बहन यहाँ पर कुछ अर्सा हुआ यहाँ पे इस इदारे में इनके साथ आई हैं। छोटे से कुछ वर्ड्स मैडम के लिए ये क्या कहेंगी कि आया इस इदारे के साथ जब से ये जुड़ी हैं तो इन्होंने कैसा पाया इस इदारे को और मैडम को, यहाँ के साथियों को कैसा पाया? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम एक दफ़ा अपना नाम फिर बता दें। ज़ोर से। उज़्मा नाज। अच्छा मैम, ये बताएं आप, जिस तरह आपने बताया था कि मैं नई इस इदारे के साथ जुड़ी हूँ, ये इदारा कैसा है और उसके लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इनकी जितनी तारीफ़ की जाए तो कम है। बहुत मिलजुल कर के आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं और मैडम यास्मीन की तो तारीफ़ जितनी करी जाए तो कम है। बहुत अच्छी खातून है और अच्छे से अच्छा मशवरा देती हैं और हम सबको भी आगे बढ़ाने के इनका ही हाथ है। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, यतीमों के, बेसहारों के और लोगों के बारे में अच्छी राय मशवरा देना और हमें आगे बढ़ने का इनका बहुत अच्छा तरीका है, जिनकी तारीफ़ करूं तो कम है। जज़ाकल्लाह। मेरी बहन ने छोटे वर्ड्सों में बहुत कुछ कह दिया और बड़ी अच्छी बातें कर दी मैडम के लिए। मेरी दुआ है जिस तरह मेरी बहन ने कहा और यहाँ के राना साहब, मैडम ने, बास दोस्तों ने कहा मैडम के लिए, अल्लाह करे ये लोग और ये इदारा तरक्की करता रहे।